हया और पाकदामनी ऑडियो बुक हिस्सा 34 बाब 6 ज़िना की किस्में। लवातात के नुकसानात। अकल व नकल की रोशनी में लवातात के नुकसानात की तफसील इस तरह है। औरत से नफ़रत। लूती शख्स क्योंकि खिलाफ फितरत अमल करके खुश होता है, लिहाजा वह अक्ल सलीम और फितरत सलीम से कोरा होता है। उसे औरत के बजाय लड़कों में ज़्यादा रग़बत महसूस होती है। लवातात की कसरत से कभी कभी मर्द अपनी बीवी से जमा के काबिल भी नहीं रहता, इसलिए घर उजड़ते हैं। लूती की बीवी न तो तलाक़शुदा कही जा सकती है, न ही शादीशुदा कही जा सकती है। उसके दिल को सुकून कैसे नसीब हो सकता है जबकि खाविंद को बीवी में कशिश ही महसूस नहीं होती। ऐसे हालात में बीवी को घर में रखना जिंदा दरगोर करने जैसा है। नस्ल कशी का गुनाह। लूती आदमी अपने नुत्फ़े को ऐसी जगह डालता है जहां नस्ल बढ़ना मुमकिन ही नहीं हो सकता, लिहाजा लूती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई अमानत में ख़यानत करता है। लवातात के गुनाह के साथ साथ उसको नस्ल इंसानी ज़ाय करने का गुनाह भी होता है। जिनसी तस्कीन से महरूमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की शर्मगाह को मर्द की शहवत पूरा होने के लिए कामिल ठिकाना बनाया है। जब कोई मर्द अपनी बीवी से जमा करता है तो औरत की शर्मगाह में मर्द का नुत्फ़ा आता है, जबकि मर्द के अज़ू ख़ास में भी औरत के जिस्म से ऐसी रतूबत जज्ब होती है जो मर्द को जिनसी तौर पर तसल्ली और तस्कीन दे देता है। इसलिए औरत से कई मरतबा जमा करने से भी इतनी कमज़ोरी महसूस नहीं होती जो गैर फितरी तरीके से एक दफ़ा शहवत पूरी करने से महसूस होती है। यूँ समझे कि औरत मर्द की ग़िज़ा है। लूती शख्स वक्ती तौर पर शहवत को पूरा भी कर ले, फिर भी उसके अंदर जिनसी प्यास रहेंगी, तबीयत में बेचैनी और बेकरारी रहेंगी। सुकून नाम की कैफियत लवातात से हासिल हो ही नहीं सकती, जबकि औरत के साथ जमा करने से तस्कीन कामिल नसीब होती है। सच्चे परवरदिगार के सच्चे कलाम की गवाही है, तुम में से तुम्हारे जोड़े बनाए ताकि तुम उससे सुकून पा सको। आसाबी कमज़ोरी। लवातात गैर फितरी अमल होने की वजह से आसाबी कमज़ोरी का सबब बनता है। तवानाइयाँ ख़त्म हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। लूती आदमी को ऐसे महसूस होता है जैसे उसके जिस्म को किसी ने निचोड़ दिया हो। थकावट ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। आसाब कमज़ोर हो जाते हैं। याददाश्त कमज़ोर। लूती आदमी की कुव्वत हाफिज़ा बहुत कमज़ोर हो जाती है। अव्वल तो कुछ याद ही नहीं रहता, अगर कर भी ले तो जल्दी भूल जाता है। लवातात करने से नौजवान तालिब इल्म अगर मेहनत कोशिश से सबक याद भी कर ले तो सुनाते वक्त या लिखते वक्त ऐसे भूल जाते हैं जैसे सबक याद ही नहीं किया था। चेहरा बेनूर। लूती शख्स के चेहरे की चमक दमक ख़त्म हो जाती है। जवानी में चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है। आँखों को चारों तरफ स्याह हल्के बन जाते हैं। चेहरे की जाज़बियत और कशिश न होने के बराबर रह जाती है। अज़ू ख़ास की खराबी। लवातात की वजह से मर्द के अज़ू ख़ास में टेढ़ापन आ जाता है, कभी कभी फोड़ा भी बन जाता है। आतिश और सुजाक जैसी ख़तरनाक बीमारियां इसी काम की वजह से लगती है। इन बीमारियों की वजह से इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लाइलाज परेशानी। लूती शख्स के अंदर लड़कों या मर्दों को देखकर शहवत बेदार हो जाती है, जबकि ज़ानी शख्स में औरत को देखकर शहवत भड़कती है। ज़ानी के लिए औरत से पर्दा करना और दूर रहना आसान है, मगर लूती के लिए मर्दों से दूर रहना मुश्किल काम है। लिहाजा लूती की परेशानी लाइलाज है। जहाँ भी जाए बैठना उठना रहना सहना मर्दों के साथ होता है। यहाँ तक कि नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाए तो लोगों के दिल ख़ैशत इलाही से लबरेज होते हैं, जबकि लूती की नज़र किसी मर्द पर पड़ने से उसका दिल शहवत से लबरेज होता है। नमाज बा जमात के वक्त अगली सफ़ में मर्द को रुकू सजदा करता देखकर अज़ू ख़ास में तनाव आ जाता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा, मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हैवान से भी बुरा। लूती शख्स एक ऐसा अमल करता है जो हैवान भी नहीं करते, लिहाजा वह हैवान से भी बदतर होता है।
لواطات کا اثر انسانی اخلاق پر بہت برا پڑتا ہے، اس لیے لوطی لوگوں سے میل ملاپ کرتے ہوئے گھبراتا ہے۔ لا علاج بیماری۔ لوطی شخص کو ایڈز جیسی مہلک بیماری لگ جاتی ہے جس کا ابھی تک کوئی بھی علاج بھی نہیں ہے۔ یہ بیماری اس سے اس کی بیوی کو بھی لگ سکتی ہے۔ آئندہ اولاد میں بھی اس بیماری کے برے اثرات منتقل ہو جاتے ہیں۔ لواطات کی وجہ سے آخرت کا عذاب تو ہوگا ہی صحیح، یہ دنیا کا عذاب بھی کیا کچھ کم ہے۔ ایڈز والا شخص تو زمین پر چلتی پھرتی لاش کی طرح ہوتا ہے۔ لا علاج نجاست۔ لواطات ایسی گندی بیماری ہے، اس سے لوطی دائمی طور پر نجس ہو جاتا ہے۔ محدث ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، جو کوئی یہ عمل کرے وہ اگرچہ آسمان و زمین ہر قطرے سے غسل کر لے پھر بھی ہمیشہ کے لیے نجس رہے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اگرچہ لوطی آسمان کے ہر قطرے سے غسل کر لے پھر بھی اللہ تعالیٰ کو ناپاک ہی ملے گا۔ اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ لوطی آدمی زمین و آسمان کے سب پانی سے بھی غسل کر لے تب بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے نجس حالت میں پیش ہوگا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، بے شک نہیں زائل کرتا پانی اس سے اس بڑے گناہ کو جس نے اس کو اس کے رب سے دور کر دیا۔ اس لیے لوطی شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے مرد کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں جو مرد یا عورت کے دبور کی طرف سے آئے۔ برا خاتمہ، برا انجام۔ لوطی شخص اگر لواطات سے سچی توبہ نہ کرے تو اسے موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو عورتوں کے ساتھ لواطات کرے اس نے کفر کیا۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، جو حیض والی عورت یا اپنی عورت کے دبور میں آتا ہے یا کاہن کے پاس جاتا ہے بے شک اس نے کفر کیا اس سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ لواطات اتنا بڑا گناہ ہے کہ برے خاتمے اور برے انجام کا ڈر رہتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الجواب کاپی میں ایک قصہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص کو خوبصورت لڑکے سے محبت تھی جبکہ اس لڑکے کو اس سے نفرت تھی۔ وہ شخص اس نفسانی محبت میں ایسا پھنسا کہ بیمار ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ اس کا محبوب اسلم اس کے پاس آ جائے مگر وہ نہ آیا۔ جب اس پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو اس نے شعر پڑھے، اسلم اے بیمار کی راحت اور اے کمزور اور لاغر شخص کی شفا، میرے دل کو تیری رضا کی زیادہ چاہت ہے بنسبت خالق جلیل کی رحمت کے۔ جب قریب والے شخص نے اس سے کہا اللہ سے، اس نے کہا یعنی ایسا ہی ہے، اس کی روح نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ برے خاتمے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے، یہ مرض اور یہ عشق کبھی کفر کی طرف ہوتا ہے جیسے کہ وہ اپنے معشوق کو بلانے کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرح محبوب رکھتا ہے۔ لوطی شخص کے لیے کچھ اشعار بھی انہوں نے لکھے ہیں، اے ٹکرانے والے اپنی شرمگاہوں کو، تمہارے لیے بشارت ہے کہ لوگوں کے لوٹنے کے دن تمہارے لیے اجر ہے۔ کھاؤ پیو اور زنا کرو اور خوش ہو جاؤ، بے شک تمہارے زنا تمہیں اس جنت تک پہنچانے والا ہے۔ بے شک تمہارے بھائیوں نے تم سے پہلے گھر بنا لیے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف آنے میں جلدی کرو، تمہارے لیے بشارت ہے، اور یہ کہ ہم تم سے پہلے والے ہیں، تمہارے انتظار میں ہے، ان قریب وہ ہمیں جمع کریں گا بڑی آگ میں۔ بس گمان کرو کہ جن سے تم نے جمع کیا تھا وہ غائب ہوں گے، نہیں بلکہ تم ان کو اپنے سامنے دیکھو گے، اور تم میں سے ہر ایک لعنت کرے گا اپنے دوست کو، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کو اپنے شریک کے ساتھ عذاب دیا جائے گا جیسے کہ دونوں ایک ایسی لذت میں شریک تھے جو گناہ کو واجب کرتی ہے۔ الجواب الکافی۔ الصحاک۔ جب دو عورتیں
ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کر کے اپنی شہوت کو پورا کرے تو اسے سحاق کہتے ہیں۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پس جب عورت کے پاس آئے تو وہ دونوں زنا کرنے والیاں ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے گناہ کرنا ان کا آپس میں زنا ہے۔ اگرچہ اس عمل پر زنا کرنے کا گناہ ہوگا مگر اس پر تنبیہ کی سزا دی جائیں گی، حد جاری نہیں ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مرد کسی عورت سے بغیر داخل ہوئے لپٹ چپٹ کر اپنی شہوت پوری کر لے۔ یہ عمل بھی قوم لوط سے شروع ہوا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک یہ بات درست ہے قوم لوط علیہ السلام کے بارے میں کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ اور مرد مردوں کے ساتھ مطمئن تھے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابی حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن علی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی عورتوں کو مردوں کی وجہ سے عذاب دیا؟ انہوں نے فرمایا، اللہ بڑے انصاف کرنے والے ہیں، ان سے مرد مردوں کی وجہ سے اور عورتیں عورتوں کی وجہ سے مستغنی تھی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لیکن اس میں حد واجب نہیں، یعنی سحاق میں دخول نہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ ان دونوں پر زنا کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے آنکھ کا زنا، ہاتھ کا زنا، پاؤں کا زنا اور منہ کا زنا۔ اس سے ثابت ہوا کہ شرع شریف نے ظاہری طور پر دخول ثابت نہ ہونے کی وجہ سے اس پر حد جاری ہونے کا حکم نہیں دیا، لیکن شہوت پوری ہونے کی نظر سے دیکھا جائے تو ایک عورت دوسری عورت کے ذریعے اپنی جنسی پیاس بجھاتی ہے، اس کے جسم سے خارج ہونے والی منی ضائع ہو کر انسان کی نسل کشی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ شہوت پرستی کا راستہ آنکھ سے شرم اور دل سے حیا کو ختم کر دیتا ہے۔ جس عورت کو شرم و حیا کا مجسمہ ہونا چاہیے تھا، دوسری عورتوں یا لڑکیوں کو برے راستے پر لانے کا سبب بنتی ہے، شیطان کی منشا پوری کرتی ہے۔ جس طرح بد کردار مرد عورتوں کو پھنسانے کے چکر میں رہتے ہیں، اسی طرح یہ عورتیں کسی لڑکی کو جال میں پھنساتی ہیں، دوسری لڑکی کو دیکھ کر اس کے اندر شہوت کا سمندر جوش مارتا ہے اور یہ فائلہ کرنے والی بن کر اپنی مستی اتارتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس جو اس کے علاوہ کو چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ زنا کی چوتھی قسم جانور سے زنا۔ انسان اپنے غلبہ شہوت میں اس قدر حد سے بڑھ جاتا ہے کہ وہ جانور سے زنا کر لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لعنت کی گئی ہے اس آدمی پر جو جانوروں کے پاس آتا ہے، یعنی فعل حرام کرتا ہے۔ جانور سے زنا کرنا لواطات سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک جانور سے زنا کرنے کے عذاب لواطات کرنے کے عذاب سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی علیہ السلام سے روایت کی ہے، جس شخص نے جانور سے بدفعلی کی اس کو قتل کر دو۔ اس معاملے میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک جماعت کا قول ہے کہ اس پر زانی کی حد جاری ہونی چاہیے، دوسری جماعت کا قول ہے کہ اس کو لوطی کی سزا ملنی چاہیے۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ عمل قابل سزا ہے۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔